बंद कमरे की मुहिब खामोशी में सिर्फ वॉल क्लॉक की टिक टिक गूंज रही। अरहम शाह ने अपने कीमती थ्री पीस सूट का कोट उतारा और उसे लापरवाही से बेड पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर थकन से ज्यादा बेजारी और गुस्से के तासुरात वाज़ेह थे। आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपनी टाई की घिरा ढीली की तो उसकी नज़र बेड के कोने पर सिमटी हुई इस लड़की पर पड़ी जो सुर्ख रंग के भारी और उसी जोड़े में सर झुकाए बैठी थी। वो बिल्कुल साकत थी, जैसे इस कमरे का हिस्सा ही ना हो। अरहम ने एक गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर मौजूद बैरिस्टर वाला रवायती तकब्बुर अब खुलकर सामने आ चुका था। उसकी तरफ बढ़ा और चंद कदम के फासले पर रुक गया। देखो राया, अरहम की आवाज़ सर्द और कांटदार थी। मैंने ये निकाह सिर्फ और सिर्फ दादों की जिद और उनकी गिरती हुई सेहत की वजह से किया, वरना मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। तुम शाह विलास की बहू तो बन गई हो, लेकिन याद रखना कि तुम कभी मेरे म्यार पर पूरी नहीं उतर सकती। अनाया ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर बड़ा सा चश्मा और सादगी थी, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कोई खौफ या आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उसने अरहम की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखती रही। अनाया की यह खामोशी अरहम को अंदर ही अंदर चुभी। उसे लगा जैसे उसके अल्फाज का इस लड़की पर कोई असर ही नहीं हुआ। वह मज़ीद तल्ख हो गया। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म का मालिक हूँ अनाया। मेरी दुनिया, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरे दोस्त, ये सब तुम्हारी सोच से बहुत आगे हैं। तुम एक सीधी सादी आम सी लड़की हो जो शायद इस बड़े से घर के तौर तरीके भी नहीं जानती। मैं तुम्हें अपने साथ किसी बिजनेस डिनर या पार्टी में नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम वहाँ मिसफिट हो जाओगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दादों की खिदमत करो और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। अनाया ने एक बार फिर गहरा सांस लिया, अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और बहुत धीमे लेकिन पुरसुकून लहजे में बोले, आपकी दुनिया और आपका मयार आपको मुबारक हो अरहम साहब। मैं यहाँ किसी पर अपना रोब जमाने या आपकी ज़िंदगी पर कब्जा करने नहीं आई। दादों ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं सिर्फ इज़्ज़त का मान रखने यहाँ आई हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसकी आवाज़ में मौजूद आजिज़ी और सलीके ने अरहम को हैरान तो किया, लेकिन उसका गुरूर इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ लाउंज की तरफ चला गया और रात वहीं सोफे पर गुजारी। अगली सुबह शाहविलास में गहमा गहमी थी। अरहम का छोटा भाई जैन लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आया था और उसके एजाज़ में अरहम ने अपने चंद करीबी दोस्तों और लॉ फर्म के सीनियर पार्टनर्स को दोपहर के खाने पर मदऊ कर रखा था। अरहम डाइनिंग हॉल में खड़ा मुलाजमों को हदायत दे रहा था कि तभी दादो वहाँ तशरीफ़ लाई। अनाया उनका हाथ थामे बहुत सलीके से उन्हें चला रही थी। अनाया ने अब एक बहुत सादा सा सूती सूट पहन रखा था और बालों की सादा सी चुटिया बनाई हुई थी। अरहम ने अनाया को देखकर तंजिया मुस्कुराहट दबाई और दादो से बोला, दादो, आज जैन और मेरे ख़ास दोस्त आ रहे हैं। मैंने शहर के सबसे बड़े होटल से फ्रेंच डिश, लॉबस्टर, थर्मेडोर और ख़ास सॉसेज ऑर्डर करने का सोचा है, क्योंकि हमारे शेफ़ को फ्रेंच खाने इस महारत से बनाने नहीं आते। दादो ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ देखा और बोली, होटल के खानों में वो बरकत कहाँ बेटा? तुम्हारी नई दुल्हन घर में मौजूद है, क्यों ना आज घर का पका हुआ खाना मेहमानों के सामने रखा जाए। हमारी अनाया के हाथ में बहुत जायका है। अरहम ने अनाया पर एक सरसरी नज़र डाली, जिसके चेहरे पर अब भी वही पुरअसरार इत्मीनान था। अरहम के जहन में एक चाल आई, वो अनाया का इम्तिहान लेना चाहता था ताकि दादो के सामने उसकी कमाईगी साबित कर सके। ठीक है दादो, अगर अनाया कहती है तो यही सही, अरहम ने अनाया के करीब आकर चैलेंजिंग अंदाज में कहा। लेकिन अनाया, याद रखना कि मेरे दोस्त आम लोग नहीं हैं, वो इंटरनेशनल लाइफ स्टाइल के आदी हैं। क्या तुम फ्रेंच कॉन्सीड चिकन और साथ में क्रीम डी मरॉयल सॉस बना सकती हो? नाम तो सुना होगा तुमने, या फिर मैं होटल से मंगवा लूँ ताकि बाद में सबके सामने मेरी नाक ना कट जाए। अरहम का लहजा तकरीबन मजाक उड़ाने वाला था। जैन भी वही मौजूद था। उसने अपने भाई का ये अंदाज देखकर थोड़ी हैरत का इजहार किया, लेकिन वो खामोश रहा। अनाया ने अरहम की आंखों में झांका, जहाँ तकब्बुर की चमक साफ नजर आ रही थी। उसने बगैर किसी घबराहट के जवाब दिया, आप होटल का ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं अरहम साहब। मेहमानों को मायूसी नहीं होगी। मैं किचन संभालती हूँ।
جب انایا کچن میں گئی تو وہاں کا منظر بدل گیا۔ جو لڑکی اب تک سیدھی سادی اور گمسم لگ رہی تھی، کچن کے مینیو فیکچرنگ ایریا میں آتی اس کی حرکات و سکنات میں ایک پیشہ ورانہ مہارت نظر آنے لگی۔ اسے ملازموں کو بہت سلیقے اور دھیمے لہجے میں ہدایات دینا شروع کی۔ چکن کو میرینیٹ کرنے کا طریقہ، ہربس کا درست استعمال اور سوس تیار کرنے کے لیے درجہ حرارت کا توازن، یہ سب کچھ وہ اتنی صفائی سے کری تھی جیسے وہ برسوں سے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کچن کی ہیڈ رہی ہو۔ دوپہر کے 2 بجے مہمان آ چکے تھے۔ لاؤنج میں ارحم اپنے دوستوں اور لا فرم کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ ذہن سب کو لندن کے قصے سنا رہا تھا کہ تبھی کچن سے ایک ایسی سحر انگیز اور لاجواب خوشبو اٹھی جو پورے شاہ ولاس میں پھیل گئی۔ ارحم کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ خوشبو تو واقعی لاجواب تھی، لیکن اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ موٹے چشمے والی لڑکی ایسا کچھ بنا سکتی ہے۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو اچھی اور ذائقہ بالکل خراب ہو۔ اسی دوران ڈائننگ ٹیبل سجائی گئی۔ انایا خود باہر نہیں آئی بلکہ اس نے ملازموں کے ذریعے کھانا سرو کروایا، لیکن جب ڈشز میز پر رکھی گئی تو ارحم سمیت تمام مہمان دنگ رہ گئے۔ چکن کی پریزنٹیشن، سوس کی چمک اور ساتھ میں رکھی گئی سائیڈ ڈشز کی گارنشنگ اتنی پرفیکٹ تھی کہ کوئی ماہر ترین فرینچ شیف ہی ایسا کر سکتا تھا۔ ارحم یار، یہ تو کمال ہے۔ ارحم کے ایک سینئر پارٹنر نے پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی تعریفوں کے پل باندھے۔ میں نے فرانس میں کئی سال گزارے، لیکن چکن کا ایسا سافٹ ٹیکسچر اور سوس کا ایک کلاسک بیلنس میں نے آج تک پاکستان میں کسی ہوٹل میں نہیں چکھا۔ تمہاری فرم کا ٹیسٹ جتنا شاندار ہے نا، تمہارے گھر کا کھانا بھی اتنا ہی کلاس کا ہے۔ زین نے بھی ایک نوالا لیا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ واہ بھائی، یہ تو جادو ہے۔ ارحم نے بظاہر مسکرا کر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس کا دل جیسے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے خود ایک نوالا چکھا، ذائقہ واقعی لاجواب تھا۔ دادوں نے دور بیٹھے ارحم کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ ارحم نے اپنی پلیٹ ایک طرف سرکائی۔ اس کا ابال کھاتا ہوا غرور اس تعریف کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، صرف اچھا کھانا بنا لینے سے کوئی انسان ماڈرن یا پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا دادو، یہ تو خانسا ماں کا کام ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے سلیقہ اور ذہنی معیار چاہیے ہوتا ہے۔ آپ لوگ کھانا کھائیں، مجھے آفس کے ایک ارجنٹ کیس کے سلسلے میں نکلنا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے معذرت کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں زین اور اپنے دوستوں کی تعریفیں گونج رہی تھی۔ اس کا غرور بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کام سی سادہ لڑکی کے ہاتھوں میں یہ جادو کہاں سے آیا۔ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، لیکن اس پہلے چیلنج نے ارحم شاہ کے تکبر کی دیوار میں پہلی دراڑ ڈال دی تھی۔ شاہ ولاس کے وسیع و عریض کوریڈورز میں ارحم شاہ کا رویہ دن بدن مزید سرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو اس وقت لوٹتا جب پورے گھر پر خاموشی چھا چکی ہوتی۔ انایا نے بھی کبھی اس کے اس رویے کا گلہ نہیں کیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی، دادوں کا خیال رکھتی اور ارحم کے کمرے کی بکھری چیزوں کو ہمیشہ ترتیب سے سجائے رکھتی۔ لیکن اس وقت ارحم شاہ ایک بالکل مختلف قسم کی جنگ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی لا فرم کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اور پیچیدہ کیس کا سامنا تھا۔ اٹلی کے ایک نامور فیشن برانڈ نے پاکستان کے ایک مقامی ٹیکسٹائل جائنٹ پر اربوں روپے کی ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر رکھا تھا، جس کا دفاع ارحم کی فرم کر رہی تھی کہ اس کی بنیاد ایک لوگو، گرافک اسکیچز اور کپڑے پر بنے خاص موٹفٹس کے کاپی رائٹ اور پینٹ کی خلاف ورزی پر تھی۔ آج کورٹ میں پہلی ہیئرنگ تھی اور مخالف وکیل، جو خود بین الاقوامی قوانین کا ماہر تھا، جس ارحم کو بری طرح دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کے پاس قانون کی ڈگریاں تو تھی، لیکن آرٹسٹ باریکیوں، برانڈ اسکیچنگ کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز اور ڈیجیٹل لائن ورک کا کوئی دفاع نہیں تھا، جس کی وجہ سے جج کا جھکاؤ صاف طور پر مخالف پارٹی کی طرف نظر آ رہا تھا۔ اگر اگلی ہیئرنگ میں کوئی ٹھوس ٹیکنیکل نالج پیش نہ کی گئی تو ارحم شاہ یہ ہسٹورک کیس ہارنے والا تھا، جو اس کے کیئر اور ساکھ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ارحم اپنے اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ اور درجنوں فائلز کھولے بیٹھا تھا۔
اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید ذہنی تناؤ کے آثار واضح تھے۔ وہ بار بار اسکیچز کی پرنٹڈ کاپیز کو دیکھتا، پھر انٹرنیشنل کاپی رائٹ لا کی کتابیں کھولتا، لیکن کوئی بھی قانونی نقطہ اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ پورا کیس قانون سے زیادہ آرٹ کی اصلیت پر منحصر تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور چڑچڑاہٹ انتہا کو چھو رہی تھی۔ اسی اثنا میں اسٹڈی روم کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ عنایا ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، جس میں گرین ٹی کا گرم کپ اور کچھ بسکٹ تھے۔ اس نے ارحم کی حالت دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی ہمدردی ابھری۔ آپ کے لیے چائے لائی ہوں، عنایا نے بہت نرمی سے ٹرے میز کے کونے پر رکھتے ہوئے کہا۔ کافی رات ہو گئی ہے، چائے پی لیں تو شاید سر کا درد کم ہو جائے۔ مجھے کسی چائے کی ضرورت نہیں ہے عنایا، اور میں نے 1000 بار کہا ہے کہ جب میں کام کر رہا ہوں تو میرے کمرے میں مت آیا کرو۔ ارحم نے بغیر سر اٹھائے انتہائی درستی اور سختی سے کہا۔ باہر جاؤ اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ عنایا واپس مڑنے والی تھی کہ اس کی نظر میز پر پھیلے ہوئے ان اسکیچز اور برانڈ لوگوز پر پڑی، جن پر ارحم پچھلے کئی گھنٹوں سے سر کھپا رہا تھا۔ اس کی نظریں خاص ڈیجیٹل اسکیچ اور اس کے نیچے لکھی تفصیل پر جم گئی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ آپ جس اسکیچ کے ڈیفینس پر کام کر رہے ہیں اس کی بنیادی لائن میں ایک بہت بڑی خامی ہے۔ عنایا کے منہ سے اچانک اور بہت پرسکون آواز میں یہ جملہ نکلا۔ ارحم نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر پرکھا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ارحم کی آواز غصے سے گرجی۔ عنایا تم جانتی بھی ہو کہ یہ کیا ہے؟ یہ انٹرنیشنل انٹیلیکچوئل پراپرٹی اور کاپی رائٹ لا کے ٹیکنیکل پیپرز ہے۔ تم ایک سیدھی سادھی گھریلو لڑکی جس نے شاید بمشکل میٹرک یا ایف اے کیا ہوگا، تم مجھے سکھاؤ گی کہ انٹرنیشنل لا کیا ہوتا ہے اور آرٹ کیا ہوتا ہے؟ چلو باہر نکلو یہاں سے اور اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ عنایا نے ارحم کے شدید غصے اور تضحیک امیز لہجے کے سامنے اپنے اعصاب پر بلا کا قابو رکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی ملال۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا سحر انگیز اعتماد ابھر آیا۔ میں قانون نہیں جانتی ارحم صاحب، لیکن میں آرٹ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ عنایا نے میز پر پڑے ایک اسکیچ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ مخالف وکیل نے جس بین الاقوامی فیشن ڈیزائنر ارا کے پیٹنٹ کا حوالہ دے کر آپ کی مقامی کمپنی پر چوری کا الزام لگایا ہے، وہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ اس اسکیچ کے بائیں کونے کے اسٹروکس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ ویکٹر لینئر آرٹ کے تحت آتے ہیں۔ انٹرنیشنل کاپی رائٹ لا کے آرٹیکل 12 کے مطابق کوئی بھی ایسا پبلک ڈیزائن جو فری ہینڈ اسکیچنگ کے بغیر صرف ڈیجیٹل جیومیٹری پر بنا ہو، اسے تب تک پینٹٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا اوریجنل کینوس ورک موجود نہ ہو۔ مخالف کمپنی کے پاس اس کا کوئی اوریجنل کینوس ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیزائن 3 سال پہلے ایک حادثے میں ضائع ہو چکا تھا۔ اگر کل آپ عدالت میں صرف یہ ایک نقطہ اٹھا دیں تو ان کا پورا کیس 1 منٹ میں خارج ہو جائے گا۔ ارحم شاہ کا دماغ جیسے گھوم کر رہ گیا۔ وہ ساکت کھڑا عنایا کو دیکھ رہا تھا، جو اتنی روانی، اتنی درست ٹیکنیکل ٹرمز اور اتنی گہرائی کے ساتھ اس آرٹ ورک کی خامیاں بیان کر رہی تھی، جس پر پاکستان کے بڑے بڑے کارپوریٹ وکیل پورا دن دماغ لڑا کر بھی کچھ نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ اس کی زبان جیسے تعلق سے چپک گئی تھی۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ ارحم کی آواز میں غصے کی جگہ اب ایک گہری حیرت اور ایک انجانے خوف نے لے لی تھی۔ یہ ویکٹر آرٹ، یہ آرٹیکل، یہ باریکیاں، تم کون ہو عنایا؟ عنایا نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے چہرے پر موجود بڑے سے چشمے کو ٹھیک کیا اور ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت وقار کے ساتھ بولی۔ جس ارا برانڈ کے نام پر وہ کمپنی آج اربوں کا دعویٰ کر رہی ہے ارحم صاحب، وہ ارا کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی آفیشیل سائن ہے۔ میں ہی عنایا ارا ہوں، جس نے 3 سال پہلے لندن آرٹ کونسل سے انٹرنیشنل ڈیجیٹل ڈیزائننگ میں گولڈ میڈل جیتا تھا اور جس کی ڈیزائنز کو یورپ کی فیشن انڈسٹری اپنا آئیڈیل مانتی تھی۔ یہ سنتے ہی ارحم شاہ کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود ایک سنسنی خیز جھٹکے کی زد میں آ گیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا واپس اپنی کرسی پر گرا۔ اس کا وہ سارا تکبر،
اس کا وہ بیرسٹر ہونے کا غرور، اس کی وہ خاندانی برتری اس لڑکی کے چند جملوں کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو چکے تھے۔ اگر تم وہ ہو تو پھر اس حال میں کیوں ہو؟ تم نے خود کو اس سادگی اور گمنامی کے پیچھے کیوں چھپا رکھا ہے؟ ارحم نے ہکلاتے ہوئے بے چارگی سے پوچھا۔ انایا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور مڑ کر ارحم کو دیکھا، کیونکہ حقیقت بہت گہری ہوتی ہے۔ انسان کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ کر لینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ سچائی کو ہضم کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، جو فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے۔ کل کا کیس جیتنے کے لیے یہ نکتہ کافی ہے۔ آپ اپنا کیس لڑیں، مجھے آپ کی ڈگری پر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جیت چکی تھی اور ہم نے لرزتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ دوبارہ کھولا اور لندن آرٹ کونسل گولڈ میڈلسٹ انایا ارا سرچ کیا۔ اسکرین پر ابھرنے والی 3 سال پرانی خبروں اور تصاویر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ انایا ہی تھی جس کے ڈیجیٹل اسکیچز کی نمائش پیرس اور لندن کے بڑے ہالز میں ہوا کرتی تھی۔ تجسس، بے چینی اور ایک شدید پشیمانی نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ رات کی اس پہر سیدھا دادو جان کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دادو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ارحم کو اس طرح بدحواس، بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ارحم بیٹا، کیا ہوا؟ اس وقت سب خیریت تو ہے؟ دادو نے پریشانی سے پوچھا۔ دادو، مجھے سچ جاننا ہے۔ انایا کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ آرٹسٹ ارا ہے۔ اگر ایسا ہے دادو، تو وہ شاہ ولاس میں ایک معمولی، خاموش اور سہمی ہوئی لڑکی بن کر کیوں رہ رہی ہے؟ اس کا وہ شاندار کیریئر کہاں گیا؟ دادو نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ ان کی آنکھوں میں پرانے آنسو تیرنے لگے۔ آخر اس نے اپنے منہ سے اپنی پہچان بتا ہی دی۔ مجھے لگا تھا وہ اپنا دکھ لے کر اس دنیا سے چلی جائے گی، لیکن کبھی زبان نہیں کھولے گی۔ دادو نے ارحم کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ارحم 3 سال پہلے جب انایا اپنے کیریئر کے عروج پر تھی تو اس کے اسٹوڈیو میں خوفناک آگ لگی۔ اس حادثے میں اس کے والد اپنی بیٹی کے خوابوں اور اسکیچز کو بچاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے اور انایا کے دائیں ہاتھ کی نسیں بری طرح جھلس گئی۔ ارحم نے صدمے سے دادو کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہ اب کبھی کینوس پر برش یا ڈیجیٹل پین نہیں پکڑ پائے گی۔ اس صدمے اور علاج کے اخراجات نے ان کے خاندان کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ اس کا سگا بھائی نشے کا عادی نکلا، جس نے پیسوں کے لیے انایا کی ڈگری اور میڈلز تک بیچ دیے۔ اس نے انایا کو دھمکی دی کہ اگر وہ مزید پیسے نہیں لائے گی تو وہ تو شکر ہے کہ گرمی سے اس کا چہرہ بچ گیا، لیکن اس کے دائیں ہاتھ اور گال کے ایک چھوٹے سے حصے پر اس کا داغ آ گیا۔ اسے اپنے اس مطلبی بھائی اور محلے کے گنڈوں کی نظروں سے بچنے کے لیے خود کو اس بڑے چشمے، سادگی اور گمنامی کے پیچھے چھپا کر جی رہی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ اس دنیا کی ٹکرائی ہوئی لڑکی کے لیے میرے ارحم کے سائے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوگی، لیکن تم نے اس کے ظاہر کو دیکھ کر اسے جاہل اور بد سلیقہ سمجھ لیا۔ ارحم شاہ کے سر پر جیسے کسی نے گرز مارا ہو۔ وہ بغیر کچھ بولے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا۔ کمرے میں انایا صوفے پر چادر اوڑھے پرسکون سو رہی تھی۔ ارحم نے اندھیرے میں اس کے چہرے کو دیکھا، وہ لڑکی جو اپنے اندر دکھوں کا پورا سمندر چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ ارحم کو اپنی کہی ہوئی ایک ایک تہمت، ایک ایک طنز یاد آیا اور اس کا اپنا وجود اپنی ہی نظروں میں گرنے لگا۔ اگلی صبح کورٹ روم کا منظر بدل چکا تھا۔ مخالف وکیل پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا اربوں روپے کے ہٹ جانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ارحم شاہ مائک کے سامنے آیا، لیکن اس کے ساتھ آج کوئی جونیئر وکیل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے انایا شاہ کھڑی تھی۔ ارحم نے جج کے سامنے وہی نکتہ رکھا جو انایا نے بتایا تھا۔ مائی لارڈ، یہ ڈیزائن فری ہینڈ نہیں ہے بلکہ ویکٹر جیومیٹری ہے، اور جس ارا کے پینٹڈ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے نا، وہ اوریجنل آرٹسٹ خود میری وائف انایا ارا شاہ ہے، جن کا ریکارڈ لندن آرٹ کونسل میں محفوظ ہے۔ مخالف وکیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جب جج نے انایا کو مائک پر بلایا تو اس نے موٹے چشمے کے پیچھے سے جج کی آنکھوں میں دیکھا اور روانی کے ساتھ انگریزی میں اسکیچ کے ایک ایک پکسل اور لائن ورک کی ایسی ٹیکنیکل وضاحت کی کہ پورا کورٹ روم تالیوں سے گونج اٹھا۔ جج نے کیس اسی وقت خارج کر دیا۔ مخالف وکیل دنگ رہ گیا اور
برانڈ کے مالکان نے آگے بڑھ کر عنایت سے معذرت کی۔ گھر واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ جیسے ایک گاڑی شاہ ولاس کے گیراج میں رکی، ارم نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ دیا۔ تم نے کورٹ میں میرا ساتھ کیوں دیا عنایا؟ میں نے تو ہمیشہ تمہاری تصدیق کی، تمہیں کمتر سمجھا، پھر کیوں؟ کیونکہ دادوں نے مجھے سکھایا کہ باہر کی دنیا کے سامنے شوہر کا مان رکھنا بیوی کا ظرف ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے صرف اپنے آرٹ کا دفاع کیا جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ارم نے پہلی بار آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو عنایا، میں اپنے لکس اور بیرسٹری کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ عنایا نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، معافی اتنی سستی نہیں ہوتی ارحم صاحب، ابھی آپ کو بہت کچھ ثابت کرنا ہے۔ اس دن کے بعد سے شاہ ولاس کا ماحول یکسر بدل گیا۔ ارحم شاہ کا تکبر اور پشیمانی اور ایک سچی تڑپ میں بدل چکا تھا۔ وہ اب لا فرم سے جلدی گھر لوٹتا، عنایا کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا اور دنیا بھر کے بہترین نیرو اور پلاسٹک سرجن سے رابطہ کرتا۔ وہ راتوں کو جا کر عنایا کے پرانے کیس کی فائلز اور اس کے ہاتھ کی میڈیکل رپورٹس کا مطالعہ کرتا۔ ایک شام ارحم کا چھوٹا بھائی زین لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس نے ارحم کو لیپ ٹاپ پر پاؤں رکھے پریشان دیکھا تو شرارت سے بولا، بھائی سچ بتائیں، آپ کو بھابھی سے پیار ہو گیا ہے نا؟ جو بندہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا وہ اب کچن کے چکر کاٹتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے بھابھی کا وہ چشمہ ہٹا کر ان کا اصلی چہرہ دیکھا ہے۔ دادو بتا رہی تھی کہ وہ بھلا کی خوبصورت ہے، وہ تو صرف دنیا کے ڈر سے خود کو چھپاتی تھی۔ اور ہم نے زین کو گھورا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں زین کی بات سچ بن کر دھڑک رہی تھی۔ اگلے دن عنایا کے ہاتھ کا آپریشن تھا اور ہم خود آپریشن تھیٹر کے باہر تسبیح ہاتھ میں لیے پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس نے ملک کے سب سے بڑے نیورو سرجن ڈاکٹر الوی کو ہائر کیا تھا۔ 3 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے مسکرا کر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو ارحم، سرجری 100% کامیاب رہی، نسوں کا بلاکیج ختم ہو گیا ہے، کچھ مہینے فزیوتھراپی ہوگی اور پھر تمہاری وائف دوبارہ کینوس پر جادو بکھیرنے کے قابل ہو جائے گی۔ ارحم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سیدھا وارڈ میں گیا جہاں عنایا کو ہوش آ رہا تھا۔ اس نے جیسی آنکھیں کھولی اپنے سامنے ارحم کو پایا۔ آپریشن ٹھیک رہا؟ عنایا نے کمزور آواز میں پوچھا۔ تم بالکل ٹھیک ہو عنایا، تم دوبارہ آرا بنو گی، دوبارہ اسکیچز بناؤ گی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اس کا دایاں ہاتھ جس پر پٹیاں بندھی تھی بہت ہولے سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ عنایا کے چہرے پر ایک خوبصورت دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ 3 مہینے گزر گئے، عنایا کی فزیوتھراپی مکمل ہو چکی تھی اور اس نے دوبارہ اپنا ڈیجیٹل آرٹ ورک شروع کر دیا تھا۔ شاہ ولاس میں آج ایک شاندار تقریب تھی جہاں ارحم نے عنایا کے نئے برانڈ کی لانچنگ رکھی تھی۔ ارحم اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب عنایا اندر داخل ہوئی۔ آج اس کے چہرے پر وہ بڑا سا چشمہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی گمنامی کا حلیہ تھا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا نفیس ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا گورا رنگ، بڑی مخمور آنکھیں اور کھلے بال اتنے دلکش لگ رہے تھے کہ ارحم شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم اتنی خوبصورت ہو عنایا، ارحم کے منہ سے بے ساختہ سچائی نکل گئی۔ عنایا نے شرما کر نظر جھکا لی۔ آپ نے کبھی دل کی خوبصورتی دیکھی ہی نہیں تھی ارحم صاحب، اس لیے چہرہ بھی نظر نہیں آیا۔ ارحم اس کے قریب آیا اور اس کا وہ ہاتھ پکڑا۔ اس نے آہستہ سے اپنی انگلی عنایا کے گال پر موجود ایک چھوٹے سے داغ پر رکھی۔ یہ داغ تمہاری خوبصورتی کو کم نہیں کرتا عنایا، یہ تو تمہاری بہادری اور تمہاری فتح کا نشان ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔